जी तो अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। पेश खिदमत है शाहीना चंदा महताब की लिखी हुई शोहरा आफाक तहरीर। नावल है जान, एपिसोड नंबर 6। अब तक की कहानी में हमने देखा कि तकदीर किस कदर जोरावर होती है। इसके सामने इंसान बेबस है। जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि तकदीर उसे कहते हैं जो इंसान को खींचकर वहां ले जाए जहां वो जाना ना चाहता हो। जान कहानी है ऐसी ही तकदीर के सताए हुए किरदारों की। आयशा इस नावल का मरकजी किरदार है जो बचपन से ही अपने मामूजात के साथ मंसूब होती है, मगर ऐन शादी के वक्त अयाज किसी पुरानी दुश्मनी में कत्ल हो जाता है। इस गम के दौर में उसकी शादी अपने चचा के बेटे के साथ हो जाती है। फेरोज उसका बहुत ख्याल रखता है, लेकिन कहानी में बदलाव उस वक्त आता है जब फेरोज भी आयशा के माँ बाप समेत किसी हादसे का शिकार होकर मर जाता है। यहाँ आयशा की जिंदगी बदल के रह जाती है। उसका भाई परवेज आयशा का बहुत ख्याल रखता है, मगर परवेज की बीवी अजरा उसके साथ इसका ताल्लुक बहुत तलख हो जाता है। वजह फेरोज की मौत है जो कि अजरा का भाई था। अजरा जो कि आयशा की बेस्ट फ्रेंड थी, मगर इस हादसे के बाद वो उसे मनहूस समझकर दुत्कारती है। आयशा जिसे पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, ना उसका स्कूल जाने को दिल किया करता था, मगर वो इतना पढ़ लिख जाती है कि कॉलेज में लेक्चरर लग जाती है। इन्हीं हालात में उनके घर में रेंट पर आती है राबिया की फैमिली। राबिया अजरा का रवैया देखकर आयशा पर बहुत तरस खाती है। कॉलेज से छुट्टियां होती हैं तो राबिया आयशा को लेकर अपने गांव चारसद्दा पहुंच जाती है, जहां उसने अपने भाई की शादी में शिरकत करना थी। आगे क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। शुक्रिया। चारसद्दा की हिस्ट्री बताने के बाद राबिया का देवर बोला, और यहाँ का पर्दा भी बहुत मशहूर है। दरवाजों पर डालने वाला नहीं, औरतों का पर्दा। यहाँ की औरतें पर्दे की बहुत सख्त पाबंद हैं। मिसाल मेरी भाभी की सूरत में देख लें। आप गाड़ी में बैठी हैं, मगर फिर भी चेहरा चादर में छुपा रखा है। उसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से अपने नंगे चेहरे पर हाथ फेरा। राबिया के देवर ने यह मंजर शीशे से देखा, फिर आहिस्ता से कहा, गो कि आप यहाँ की रहने वाली नहीं है, मगर मेरे ख्याल में पर्दा औरत को करना चाहिए कि इसका हुक्म मजहब ने भी दिया है, और इसमें फिर कुछ बुराई भी नहीं है, बल्कि ये तो बहुत सारी बुराइयों से इंसान को बचाए रखता है। अरे चुप करना, राबिया और जाकर भाई ने एक साथ कहा। सॉरी भाई, वो उनके गुस्से से भरा चेहरा देखकर बोला, फिर कहने लगा, हाँ तो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अच्छा सुनिए, यहाँ पर दुनिया की हर चीज मिलती है। लोग मेहनती और जफाकश हैं। सारा दिन खेतों और दुकानों पर काम करते हैं, और रात को डेरे पर महफिलें लगती हैं, जहां मुख्तलिफ मौजूआत पर बातें होती हैं। खेल तमाशे भी कभी कभार हो जाते हैं, और अक्सर खुशहाल खान खटक की शायरी सुनी और सुनाई जाती है। वैसे यहाँ के लोग काफी खुशहाल हैं, मगर मकान ज्यादातर मिट्टी के ही बनाते हैं, और यहाँ आपको ज्यादातर मिट्टी के मकान ही नजर आएंगे।
لیجیے مکانات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اب دیکھتی جائیں، کہہ کر وہ چپ ہو گیا، گویا 4 سدہ کی کہانی ختم ہو گئی تھی۔ آپ کا مطلب ہے 4 سدہ آ گیا؟ اس نے خوشی بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ ان کی باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا تھا، اور یہ بات چیت شاید انہوں نے شروع بھی اسی لیے کی تھی۔ جی شیشے سے باہر دیکھیے، ہم 4 سدہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ارے ہاں، میں آپ کو یہاں کے موسموں کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں۔ یہاں گرمیوں میں سخت گرمی اور سردیوں میں سخت سردی ہوتی ہے۔ کہتے ہوئے اس نے پلٹ کر ایک نظر مجھے دیکھا، مگر میں تو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ویسے بھی یہی موسم پنجاب میں بھی ہوتے تھے، میرا جی چاہا کہہ دوں، مگر میں چپ رہی۔ کچے مکان میں نے کوئی پہلی بار نہ دیکھے تھے۔ ہمارے اپنے گاؤں میں بھی زیادہ تر کچے مکان تھے، اور گاؤں سارے شاید ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، جیسے سب شہر ایک سے ہوتے ہیں۔ اچانک جیپ ایک کچے مکان کے سامنے روکتے ہوئے رابعہ کے دیور نے کہا، لیجیے ہمارا غریب خانہ آ گیا۔ تو رابعہ نے کہا، زرتاشا میری گود میں سو گئی ہے، پہلے اسے لو۔ اور وہ جلدی سے باہر نکل کر آیا اور زرتاشا کو گود میں لے لیا۔ میں رابعہ کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتر آئی۔ اس وقت جب وہ زرتاشا کو اٹھائے گھر میں داخل ہو رہا تھا، ساتھ والے گھر سے 2-3 لڑکے نکل آئے، تو اس نے انہیں آواز دیتے ہوئے کہا، جیپ میں سے سامان نکال کر اندر پہنچا دو، اور وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے میں اور رابعہ بھی گھر میں داخل ہو گئیں۔ رابعہ نے بتایا تھا وہ 5 بہنیں اور 6 بھائی ہیں۔ اس کے باپ نے 2 شادیاں کی تھی اور یہ اولاد دونوں بیویوں سے تھی۔ رابعہ کا باپ تو اب فوت ہو چکا تھا، مگر مائیں دونوں زندہ تھیں اور سب بچوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی تھیں۔ رابعہ سے چھوٹی 2 بہنوں کی شادی ابھی ہونے والی تھی، جبکہ 2 بھائیوں کی ہو چکی تھی اور تیسرے کی اب ہو رہی تھی، جبکہ باقی 3 میں سے 2 ابھی پڑھ رہے تھے۔ ایک زمینوں پر 3 دوسرے بڑے بھائیوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ رابعہ کا دیور ہمیں سیدھا رابعہ کے گھر لایا تھا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے، رابعہ کی دونوں مائیں، دونوں بہنیں اور بھابیاں ہمارے استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ انہوں نے رابعہ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی گلے لگا کر خوب پیار کیا اور بتایا، رابعہ آپ کا بہت ذکر کرتی ہے، جس کو سن کر ہم سب بھی آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ اچھا ہوا کہ رابعہ آپ کی بار آپ کو ساتھ ہی لے آئی۔ اور میں مسکرا دی۔ ذاکر بھائی سامان کے ساتھ اندر آئے اور کہا، بھئی ہماری خاص مہمان کو کوئی خاص کمرہ دیجیے، یہ بہت تھک گئی ہیں، تھوڑا آرام کر لیں۔ بغیر کچھ کھائے پیے آرام کریں گی آپ؟ رابعہ نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کھانا راستے میں کھایا تو تھا، اب صرف چائے یا کافی مل جائے تو۔ میں نے صحن میں بچھی ہوئی 4 پائیوں میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور رابعہ کی بابیاں چائے بنانے چلی گئیں، جبکہ رابعہ اماں سے باتیں کرنے لگی اور اس کا بھائی باہر مردانے میں چلے گئے، جہاں انہوں نے میرا سامان رکھا تھا۔ یہ پکا کمرہ تھا اور کمرے میں صرف 3 چارپائیاں تھیں۔ میں بستر پر لیٹ گئی اور پھر پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی، مگر میں زیادہ دیر اطمینان سے سو نہ سکی، کیونکہ باہر سے مسلسل بولنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جن کی تعداد میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا تھا۔ تھکن کی وجہ سے میں لیٹتے ہی سو گئی تھی، مگر ان آوازوں نے مجھے کچی نیند سے جگایا تھا، جس کی وجہ سے بھی ایک دم سر باری ہو رہا تھا۔ شاید کچھ طویل سفر کی تھکن کا بھی اثر تھا، حالانکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ میرے سرہانے کوئی ڈول بھی بجاتا تھا تو میری آنکھ نہ کھلتی تھی، جبکہ اب میرے اوپر سے کسی کا سایہ بھی گزرتا تھا تو آنکھ کھل جاتی تھی، اور اب تو خوب شور زور سے باتیں ہو رہی تھی۔ ساری بات چیت چونکہ پشتو میں ہو رہی تھی، اس لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر ہنسنے سے لگتا تھا سب بہت خوش ہیں، اور ظاہر ہے شادی والے گھر خوشی ہی ہوتی ہے۔ سارے لوگوں کا مقدر میرے جیسا تو نہیں ہوتا، اور خدا نہ کرے جو کسی کا مقدر میرے جیسا ہو۔
میں جاگنے کے باوجود باہر نہ گئی کہ سر میں درد ہونے لگا تھا، اور جب یہ سر درد حد سے بڑھا تو میں اٹھ بیٹھی، یہ سوچ کر باہر چل کر 1-2 کپ چائے کے پیتی ہوں، ہو سکتا ہے پھر کچھ سکون ملے، بلکہ ساتھ ڈسپرین کی 1-2 گولیاں مل جائیں تو اور بھی اچھا ہے۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو سارا صحن عورتوں اور بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ حالانکہ مہندی کی رسم تو کل تھی، سب ہی باتوں میں مصروف تھیں۔ میں وہیں کمرے کے دروازے میں کھڑی ہو کر گھر کو دیکھنے لگی۔ بڑے صحن میں دیواروں کے ساتھ کیاریاں بنا کر پھولوں والے پودے لگائے گئے تھے، جبکہ 2-3 بڑے درخت بھی صحن کے وسط میں لگے ہوئے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ کھلا باورچی خانہ تھا، جہاں ایک عورت جس کی عمر 40 سال کے قریب ہوگی، آٹے کی 2 بری ہوئی پراتیں سامنے رکھے تنور پہ روٹیاں لگا رہی تھی، اور کچھ ہی فاصلے پر مٹی کے بڑے چولہے پر سالن پک رہا تھا۔ اچانک ان سب نے میری موجودگی محسوس کر لی، مڑ کر دیکھا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ سب یوں چپ کر کے مجھے دیکھنے لگی جیسے سوتے میں کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، جبکہ خود میں ان سب سے بے پرواہ تنور والی کو دیکھ رہی تھی، جو خود ہی پیڑے بنا کر روٹیاں لگا رہی تھی۔ حالانکہ آنگن میں اور بھی بہت سی عورتیں تھیں، لیکن وہ شاید نوکر تھی۔ ہمارے گاؤں میں جب کبھی ایسا ہوتا تھا، یعنی مہمانوں کی آمد پر اگر زیادہ روٹیاں لگانی پڑتی تھی تو 2-3 عورتیں مل کر جلدی سے کام نپٹا لیا کرتی تھیں۔ ایک پیڑے بناتی تو دوسری روٹیاں لگاتی جاتی، اور تیسری دسترخوان پکڑ کر تنور کے پاس کھڑی ہو جاتی اور جلدی پکی ہوئی روٹیاں اتارتی جاتی، مگر یہ بیچاری اکیلی ہی تھی۔ اچانک وہ روٹیاں لگاتی عورت بھی پلٹ کر دیکھنے آئی۔ یہ حرکت شاید اچانک چھا جانے والی خاموشی کی وجہ سے کی تھی، اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ دونوں مسکرا دیں، جیسے مجھ سے گہری شناسائی ہو، جبکہ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی رابعہ کے پاس آ گئی، اس عورت کی مسکراہٹ کا جواب دیے بغیر کہ درد کی وجہ سے میرا موڈ آف ہو رہا تھا۔ آپ سوئی نہیں؟ رابعہ نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا اور پاس بیٹھنے کو جگہ دی، جبکہ باقی سب عورتیں اور لڑکیاں اب بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ مہندی تو شاید کل ہے، مگر مہمان آج ہی آ گئے، میں نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یہ مہمان نہیں، اپنے ہی گاؤں کی عورتیں ہیں، مجھ سے ملنے آئی ہیں، پھر ڈھولک بھی تو بجے گی، رابعہ نے مجھے بتایا۔ پھر پشتو میں ان سے کچھ کہنے لگی۔ وہ سب باری باری مجھ سے ہاتھ ملانے لگی۔ جن کو تھوڑی بہت اردو آتی تھی وہ ایک آدھ بات بھی کر لیتی تھی، تاہم ایک بات جو مشترک تھی وہ یہ کہ سب مجھے عزت اور احترام سے دیکھ رہی تھی، اور چھوٹی بڑی سب مجھے باجی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ میں ان سب کی محبت کا جواب محبت سے دے رہی تھی۔ ملنے ملانے کا یہ سلسلہ ختم ہوا تو میں نے رابعہ سے چائے کا کہا، اور وہ کسی کو کہنے کی بجائے خود اٹھ کر فوراً چلی گئی، تو میں اس کی امی سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ اس کی امی کو تھوڑی بہت اردو آتی تھی، جبکہ دوسری ماں کو پشتو کے سوا کوئی زبان نہیں آتی تھی۔ اتنے میں رابعہ چائے لے کر آ گئی۔ میں نے 2 کپ تیز چائے کے پیے، مگر سر کا درد نہ گیا۔ ساری رات سر درد ہونے کے باوجود میں ان کے رت جگہ میں جاگ رہی تھی کہ اپنا درد صرف اپنی ذات تک محدود رکھنے کا طریقہ میں جان چکی تھی۔ ہمیں بھی اپنی ذات کے سکھ کے لیے دوسرے لوگوں کی خوشیاں برباد کرنے کا کوئی حق نہیں۔ گھر کے اندر لڑکیاں اور گھر سے باہر لڑکے اپنی روایتی انداز میں ناچتے گاتے رہے، اور اس ہنگامے میں اچانک ہی گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں تو میں ایک دم گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک دم مجھے ایاس یاد آ گیا تھا۔ کیا یہاں بھی وہی ہنگامہ؟ میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے سوچا۔ نہیں، خدا نہ کرے۔ میرا رنگ ایک دم زرد ہو گیا اور میں نے پاس کھڑی رابعہ سے پوچھا، کیا ہوا رابعہ؟ یہ فائرنگ کی آواز کیسی؟ ارے ڈریے مت، رابعہ نے میرے خوفزدہ چہرے کو ایک نظر دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا، یہ لڑکے خوشی میں فائرنگ کر رہے ہیں۔ او، میں سمجھی خدا نہ خواستہ۔
میں نے سکون کی ایک لمبی سانس لی کہ اس ایک ہی لمحے میں میرے دل پر قیامت گزر گئی تھی۔ تب رابعہ نے مجھے بتایا یہاں شادی پر فائرنگ بھی ایک رسم ہے، اور میں صرف ہوں کہہ کر رہ گئی۔ پھر رابعہ سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی آئی، حالانکہ اب تو صبح قریب ہی تھی۔ تاہم میں ہی نہیں، باقی سب بھی ادھر ادھر سونے کے لیے جگہ دیکھ رہے تھے۔ میں ابھی آ کر لیٹی ہی تھی کہ رابعہ آ گئی اور بولی، باہر کہیں جگہ نہیں، آپ کہیں تو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ، میرا مطلب ہے آپ کے کمرے میں لیٹ جاؤں۔ وہ اپنے ہی گھر میں آرام کرنے کے لیے مجھ سے اجازت طلب کر رہی تھی۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، میں نے کہا، اور رابعہ بھی میرے ساتھ والی چارپائی پر لیٹ گئی۔ دوبارہ آنکھ اس وقت کھلی جب رابعہ اٹھی تھی، مگر اس کے اٹھنے کے باوجود میں لیٹی رہی۔ پھر جب کافی دیر بعد اٹھ کر باہر آئی تو گھر میں افراتفری کا سما تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ صحن میں چارپائیاں بچھا دی گئی تھی، جہاں آنے والی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں یا بیٹھ رہی تھیں۔ رابعہ کی بابیاں اور بہنیں بھی تیار ہو چکی تھیں اور مہمانوں کا استقبال کر رہی تھیں۔ ایک ایک عورت سے وہ گلے بھی مل رہی تھی، جبکہ رابعہ ابھی ویسے ہی گھوم رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو جلدی سے کہا، ارے آپ تو ہماری خاص مہمان ہیں، آپ تو تیار ہو جائیں، آپ سے تو سب ہی ملنا چاہیں گے، اور آپ ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئی۔ آپ خود بھی تو تیار نہیں ہوئی، اور تاشا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اپنی خالاؤں کے پاس ہے، جب یہاں آتی ہوں تو وہی تاشا کو سنبھالتی ہیں، میں تو آرام سے بیٹھی رہتی ہوں۔ یہی 4 دن تو ہوتے ہیں میرے آرام کرنے کے۔ اوفو، یہ رقیہ ابھی تک نہیں آئی، وہ باتیں کرتے کرتے بڑبڑائی۔ رقیہ کون؟ میں نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ ہے ایک، ارے لو وہ آ گئی، رابعہ نے کہا تو میں نے دیکھا وہی عورت جو اس رات تنور پر اکیلی روٹیاں لگا رہی تھی۔ یہ ملازمہ ہے آپ کی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں تو، رابعہ نے جلدی سے کہا، آپ سے کس نے کہا کہ یہ نوکر ہے؟ اس رات کو یہ اکیلی تنور پر روٹیاں لگا رہی تھی، اور میرا خیال ہے بہت سارے دوسرے کام بھی انہوں نے کیے تھے، برتن بھی صاف کیے تھے، اور آپ کی بابی کے ساتھ مل کر صفائی بھی کی تھی، اس لیے۔ میری بات سن کر رابعہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، عائشہ یہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، شوہر کی وفات کے بعد بائی کے گھر رہتی ہے، ہمارے ساتھ ہی تو ان کا گھر ہے۔ باقی اگر آپ کام کی بات کرتی ہیں تو چونکہ فارغ ہی ہوتی ہیں اس لیے۔ ویسے بھی ہمارے یہاں اس قسم کی تقریب میں ساری اپنی عورتیں ہی کام کرتی ہیں، اور رقیہ تو کام کرنے کی کچھ زیادہ ہی شوقین ہے۔ یہ تو خیر ہمارا گھر ہے، یہ جہاں بھی جاتی ہے کام خود تلاش کر لیتی ہے، یا پھر کام اس کو تلاش کر لیتا ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ کوئی بچہ نہیں ہے؟ میں نے اپنے دکھ کے حوالے سے پوچھا کہ بیوہ تو میں بھی تھی، اور بیوہ کی اہمیت کیا ہوتی ہے اس بات سے میں اچھی طرح آگاہ تھی۔ ایک بیٹا ہے، لیکن وہ تو ماشاءاللہ بڑا ہے۔ تب تک رقیہ ہمارے قریب پہنچ چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کی اور صاف اردو میں کہا، کل آپ سے نہ مل سکی، اصل میں بابی واپس آ گئی تھی، اور وہ مینا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آپ سے نہ مل سکی۔ ٹھیک تو ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہوں، میں نے اپنائیت سے کہا تو رابعہ بولی، چلیے اب تو مل لیا نا تم لوگوں نے۔ مگر وہ رابعہ کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی، آپ سے ملنے کا مجھے بہت شوق تھا، رابعہ کی زبانی آپ کے بارے میں سن رکھا تھا، تو ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ وہ کہہ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی مجھ سے ملنے کا شوق بھلا کیسا؟ شاید درد مشترک تھا ہمارا، وہ بھی بیوہ تھی اور میں بھی بیوہ تھی۔ فرق تھا تو صرف یہ کہ میرا بیٹا مر گیا تھا، جبکہ اس کا بیٹا زندہ تھا، اور وہ بہت خوش قسمت تھی کہ جو بیٹے جیسی نعمت اس کے پاس تھی۔ زندگی میں اس طرح کے سہارے بہت بڑا آسرا ہوتے ہیں۔ رابعہ مجھے تیار ہونے کا کہہ کر اٹھ گئی۔ مجھے تیاری کیا کرنا تھی؟ چند سادہ سوٹ ساتھ لائی تھی، ان میں سے ایک پہن لیا، پھر بال بنا کر باہر نکلی تو رقیہ برآمدے میں ایک چھوٹی سی بچی کو لیے کھڑی تھی، جس کی عمر بمشکل 1 سال ہوگی۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرائی اور کہا، آپ نے تو بہت سادہ کپڑے پہنے ہیں، شادی پر ایسے کپڑے تو نہیں پہنتے۔
زندگی زندہ لوگوں کی طرح گزارنی چاہیے۔ اور آپ نے تو یہ بھی نہیں پہنے، میرا مطلب ہے سادہ۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا، وہ اصل میں بابی تیار ہو رہی تھی، اس لیے اس کو لے کر ادھر آ گئی۔ ابھی وہ یہاں آئیں گی تو میں بچی ان کو دیکھ کر خود تیار ہونے چلی جاؤں گی۔ لیجئے، وہ دیکھیں میرے بھائی۔ اور اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے دیکھا وہ 30-33 برس کا نوجوان تھا اور اس کے ساتھ 45 برس کی ایک موٹی عورت تھی۔ یہ ساتھ آپ کی امی ہیں؟ میں نے اس کے بھائی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، وہ ہنس کر بولی، میری امی تو فوت ہو چکی ہیں بہت پہلے ہی، یہ تو میری بابی ہیں۔ بابی؟ میں نے حیرانی سے دہرایا۔ تمہارا مطلب ہے تمہارے بھائی کی بیوی ہے یہ؟ میرا ایک ہی بھائی ہے باجی۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بابی کچھ بڑی ہے نا؟ کچھ زیادہ ہی بڑی ہیں۔ میرے لہجے میں طنز شامل ہو گیا، حالانکہ بات غلط تھی، اور رقیہ مجھے بتانے لگی، اصل میں یہ میرے ابا کے دوست کی بیٹی ہے۔ پہلے پڑھائی میں بزی رہی کہ پڑھنے کا بہت شوق تھا، تب ماں باپ نے بھی کچھ نہ کہا، اور جب عمر زیادہ ہو گئی تو رشتے نہ ملے۔ ابا کے دوست نے ابا سے بات کی اور ابا نے فوراً ہاں کر دی۔ ہمارے یہاں دوست کی بات نہیں ٹالتے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ مرد عورت کو دیکھا جاتا ہے، عمر نہیں دیکھی جاتی۔ مرد 50 کا ہو کر بھی 15 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، تو کبھی لڑکی بڑی ہو تو پھر کیا ہوا؟ اور تمہارے بھائی مان گئے؟ میں نے حیرت سے اس ڈیسنٹ سے نوجوان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو رابعہ کی امی سے بات کر کے باہر جا رہا تھا، جبکہ رقیہ بابی رابعہ کا حال احوال پوچھ رہی تھی، اور رقیہ بتا رہی تھی جب رشتے کی بات ہوئی تب بھائی ملک سے باہر تھے، شادی سے ایک دن پہلے وہ آئے تھے، اس لیے ان کو کچھ بھی پتا نہ چلا۔ انہوں نے پہلی بار بابی کو شادی کی رات دیکھا تو دیکھتے ہی اٹھ کر باہر آ گئے، اور مہمانوں کی پرواہ کیے بغیر ابا پر برس پڑے۔ یہ کیا ظلم کیا آپ نے میرے ساتھ؟ کچھ تو خیال کیا ہوتا، اس کی اور میری عمر کا فرق تو دیکھا ہوتا۔ تب ابا نے پیار سے سمجھایا، بیٹے عمر سے کیا ہوتا ہے، وہ میرے دوست کی بیٹی ہے، جب اس نے بات کی تو میں انکار نہ کر سکا، اب تم بھی میری عزت رکھو گے۔ مگر بھائی اسی وقت گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے نہ ابا کی عزت کی پرواہ کی اور نہ ہی مہمانوں کی۔ پھر میں نے دلچسپی سے پوچھا، پھر بعد میں ابا نے بائی کے دوستوں سے بات کی اور بڑی کوششوں سے بائی کو منا کر گھر لے آئے اور بات ختم ہو گئی۔ اور تمہارے بھائی نے تمہاری بابی کو قبول کر لیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تو جی کرنا ہی تھا، مجبوری تھی، نکاح جو کر چکے تھے، پھر اگر بائی قبول نہ کرتے تو وہ لوگ جرگہ بلا لیتے، اور پھر اب بابی کو خدا نے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے، 2 بیٹے دیے ہیں اور 1 بیٹی، بس جی پھر بچوں کی وجہ سے قبول تو کرنا ہی تھا، لیکن دل سے شاید انہوں نے آج تک قبول نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ میں نے سامنے کھڑی اس کی بابی کو دیکھتے ہوئے کہا، ایک تو وہ ویسے ہی اپنے شوہر سے 15 سال بڑی تھی، دوسرے موٹی بھی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ عمر کی معلوم ہوتی تھی۔ کبھی وہ خوبصورت بھی رہی ہوگی، مگر اب تو اس کے چہرے اور جسم پر گوشت ہی گوشت تھا۔ اس کی آمد پر میرے علاوہ کچھ اور لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اور اکثر کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ مطلب یہ کہ شادی کے بعد بھائی جان نے کام چھوڑ رکھا ہے، سارا دن جیپ لے کر فارغ گھومتے ہیں، مگر مجال ہے جو کبھی زمینوں پر ہی چلے جائیں۔ رقیہ بتا رہی تھی، تو پھر خرچہ وغیرہ کیسے چلتا ہے آپ لوگوں کا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ خرچہ تو خیر ہماری زمینیں اور باغات ہیں، ان کی آمدنی ہی بہت ہے، بھائی تو زمینوں پر بھی جانا پسند نہیں کرتے۔ آپ کی بابی کو خرچ پھر آپ کے ابو دیتے ہوں گے؟ نہیں، بابی خود نوکری کرتی ہیں۔ میں مزید پوچھنا چاہتی تھی کہ کیسی نوکری ہے، مگر اسی وقت رقیہ کی بابی رابعہ کے ساتھ ہمارے قریب پہنچ گئی۔ رابعہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے خلوص بڑے لہجے میں کہا، ڈیئر بابی، یہ میری بہت پیاری دوست عائشہ ہے، اور عائشہ یہ میری پھپھو کی بہو، آپ کی زبان میں۔ پھر وہ ہنستے ہوئے دوسری طرف چلی گئی۔ رقیہ بابی نے مسکرا کر مجھے دیکھا، پھر رقیہ کی گود میں پڑی بچی کو دیکھتے ہوئے
तहक्कुम वाले अंदाज में कहा, बच्ची न जाने कब की सोई हुई है और तुम उसको यूं ही गोद में लिए बैठी हो। जाओ घर जाकर लिटाओ। और रुकैया मेरी तरफ देखते हुए खामोशी से उठ खड़ी हुई। तब वो मेरे करीब बैठते हुए शहद आगी लहजे में बोली, राबिया बता रही थी आप पढ़ाती हैं। जी, मैंने सिर्फ यही कहा। स्कूल या कॉलेज में? कॉलेज में। कौन से कॉलेज में? आजकल लाहौर कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मैंने बताया। फिर पूछा, राबिया बता रही थी आप भी जॉब करती हैं। हाँ, मैं भी पढ़ाती हूँ। वो मेरी थी। यही 4 सद्दा में? अब पूछने की बारी मेरी थी। नहीं, पेशावर कॉलेज में पढ़ाती हूँ। पेशावर की रहने वाली हूँ ना, बस शादी यहाँ हो गई मेरी। वो फीकी हंसी के साथ बोली, इतनी दूर आप रोज जाती हैं? मैंने हैरत से पूछा। नहीं, पेशावर कॉलेज में पढ़ाती हूँ। वो शायद और भी कुछ कहती, मगर चंद मेहमान औरतें हमारी तरफ आकर बैठ गईं, तो वो चुप हो गई और मैंने भी फिर कुछ न पूछा। रुकैया मेहंदी का हंगामा शुरू होने तक फिर मुझे नजर आई थी, लेकिन जब नजर आई तो फिर अकेली ना थी। अब उसकी गोद में 2-3 साल का लड़का था और अब वो मेरी तरफ नहीं आई थी, बल्कि कुछ दूसरी औरतों के साथ खड़ी बातें कर रही थी। ताहम उसकी नजर जब भी मुझ पर पड़ती वो मुस्कुरा देती और फिर बातों में मसरूफ हो जाती। वो क्या बातें कर रही थी ये मालूम ना हो सका कि वो अब पश्तो में बातें कर रही थी, बल्कि वहां सब ही पश्तो बोल रहे थे। बच्चे, औरतें और लड़कियां, वो सब अपने रवायती लिबास, लंबे घेरदार फराक और तंग पांचे की शलवारें पहने बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत कम ने शलवार सूट पहन रखा था। रुकैया ने भी फ्राक ही पहन रखा था। सब ही तफक्कुरात से बेनियाज खुश गपियों में मसरूफ थे। राबिया मुझे सादा से लिबास में देखकर बहुत खफा हुई थी और उसकी बाबियां और दोनों माएं भी, मगर मैंने बताया कि मेरे पास ऐसे ही सूट हैं। तो राबिया की बड़ी माँ ने, जो उर्दू जानती थी, कहा, तुम राबिया का कोई सूट पहन लो। मगर मैंने इनकार कर दिया कि शौक लिबास अब मुझे खुद भी अच्छे नहीं लगते थे। जल्द ही सब लोग लड़की के घर जाने के लिए उठ गए। राबिया ने मुझे भी आवाज देकर बुलाया। जब मैं और राबिया बाहर आए तो सब लोग गाड़ियों में बैठ रहे थे, जबकि राबिया का देवर एक गाड़ी से टेक लगाए जाकर बाई से बातों में मसरूफ था। वो कल के बाद मुझे आज नजर आया था। बातें करने के साथ साथ शायद वो हमारी तरफ ध्यान भी रखे हुए था, क्योंकि मुझे देखते ही वो मुस्कुरा दिया। फिर वहीं खड़े खड़े राबिया से पश्तो में कुछ कहा और जवाबन राबिया ने उर्दू में कहा, यहाँ ले आओ। और वो जल्दी से दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गया। फिर उसको स्टार्ट करके हमारी तरफ आया तो राबिया ने मुझसे कहा, आइए हम दोनों आगे बैठेंगी। और पहले खुद बैठ गई। फिर जब दूसरी औरतें पीछे बैठ गईं तो राबिया के देवर ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए मुझसे पूछा, कैसी हैं आप? कैसा लगा यहाँ का माहौल और लोग? आप एंजॉय कर रही हैं या बोर हो रही हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मैंने गो के आम से अंदाज में कहा, लेकिन लोग वाकई अच्छे थे। सब इतनी मोहब्बत, खलूस और एहतराम से मिलते जैसे मैं कोई अहम हस्ती हूँ। उन लोगों का मोहब्बत बड़ा एहतराम वाला ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा था। सच कह रही हैं या? वो शरारत से मुस्कुराया। राबिया ने ठीक ही कहा था कि वो बहुत शरारती है। झूठ अपनी जिंदगी से बहुत अरसा गुजरा, मैंने निकाल दिया है। जवाब देकर मैं बाहर देखने लगी। राबिया के भाई के ससुराल वाले तुरंगज़ई में रहते थे। वहां तो एक हंगामा सा मचा हुआ था, जो ऐसे मौकों पर होता है। मैं अलग से एक तरफ बैठ गई कि ये शोर मुझे नागवार गुजर रहा था। सारे लोग पश्तों में ही छेड़छाड़ कर रहे थे। मेरे पल्ले कुछ न पड़ रहा था, इसलिए मुझे ये शोर कुछ ज्यादा ही बेजार कर रहा था। मैं एक तरफ बैठी आराम से देखती रही। राबिया, उसकी बहनें और रुकैया न जाने कहाँ चली गई थी। हर इलाके के शादी ब्याह के कुछ अपने रस्मों रवाज होते हैं, यहाँ भी वैसा ही था। जब लड़की के हाथ पर मेहंदी रखी गई तो उसने जल्दी से वो मेहंदी राबिया और उसकी बहनों और माओं के कपड़ों पर मल दी थी। मैंने हैरान होकर ये मंजर देखा और मुस्कुरा दी। बारात पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प मंजर देखने में आए। जब दुल्हा को चारपाई पे बिठाकर लड़के चारपाई उठाकर नाचने लगे।
یہ منظر دیکھ کر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی، اور یہ بے ساختہ ہنسی مجھے ایک طویل عرصے بعد آئی تھی۔ پھر تو شادی کے ان ہنگاموں میں مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا کہ کچھ ایسی ہی دلچسپ رسمیں تھیں ان کی۔ مجھے ہنستا مسکراتا دیکھ کر رابعہ خوش تھی اور کہتی، اس لیے آپ کو ساتھ لائی تھی کہ ماحول بدلنے سے موڈ بھی بدلتا ہے۔ ہاں، موڈ بدلتا ہے، لیکن دل کا موسم نہیں۔ میں نے صرف دل میں سوچا تھا، منہ سے کچھ نہ کہا تھا۔ تاہم یہ 2 دن واقعی میں نے بہت خوشی خوشی گزارے تھے۔ ولیمے سے اگلے دن جب رابعہ کی بہنیں اور بابیاں اور محلے کی چند اور لڑکیاں گھر کی صفائی وغیرہ میں مصروف تھیں، تب میں نے رابعہ کی امی سے کہا، آنٹی مجھے بھی کوئی کام بتا دیجئے، وہ سب مصروف ہیں اور میں بیکار بیٹھی ہوں۔ بڑا عجیب سا لگتا ہے مجھے یوں بیٹھنا۔ نہ بیٹی نہ، آپ تو مہمان ہو، آپ سے کام کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ بیٹھو، آرام کرو۔ ان کی بات سن کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب صفائی وغیرہ ہو گئی تو میں پھر باہر آ گئی۔ سامنے ہی برآمدے میں رقیہ بچی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی تو میں نے کہا، آپ تو نظر ہی نہیں آئی رقیہ آپا، حالانکہ آج آپ کے کرنے کے لیے یہاں بہت زیادہ کام تھا۔ کام سے میں کب ڈرتی ہوں؟ آج اگر آ نہیں سکی تو صرف بچوں کی وجہ سے۔ بابا آج دوسرے دونوں بچوں کو بھی گھر پہ چھوڑ گئی تھی، اس لیے میں ان کا ہاتھ بٹانے نہ آ سکی۔ رقیہ نے بچی کو پیار کرتے ہوئے کہا، کیوں؟ کیا پہلے بچوں کو ساتھ لے کر کالج جاتی تھی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں جی، وہاں پشاور میں ان کے باپ کا گھر ہے، 1-2 ملازمائیں بھی ہیں، وہی بچے سنبھالتی تھی، لیکن رات بائی سے کسی بات پر ناراض ہو کر بچوں کو بھی یہیں چھوڑ گئی، اس لیے میں ادھر نہ آ سکی۔ اچھا، تو لڑ کر گئی ہیں، واپس نہیں آئیں گی؟ اب وہ آئیں گی تو ضرور، کہ یہ جھگڑے تو اب روز ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اب جب 3 بچے بھی ہو چکے ہیں تو جھگڑا کیا؟ ویسے تو ہمارے یہاں مرد دوسری شادی بغیر اجازت کے ہی کر لیتے ہیں، مگر بابی کیونکہ پڑھی لکھی ہیں اس لیے اجازت کی ضرورت پڑ گئی، جو بابی دیتی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر دوسری شادی کرنا تھی تو مجھے پہلے ہی روز آزاد کر دیتے، اب یہ ناممکن ہے۔ جبکہ بھائی کہتے ہیں ابھی تو شرافت سے اجازت مانگ رہا ہوں۔ اگر تم نے ضد نہ چھوڑی تو میں 1 کی بجائے 2 شادیاں اور کروں گا۔ اس لیے تو کہتے ہیں اولاد سے پوچھ کر شادی کرنی چاہیے، میں نے فوراً کہا۔ وہ ٹھیک ہے، پر بھائی کچھ غلط تو نہیں کہتے؟ 4 شادیوں کی اجازت ان کو مذہب بھی دیتا ہے، اور پھر بابی اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کا ہونے والا شوہر ان سے 15 سال چھوٹا ہے، تب وہ خود انکار کر دیتی۔ پڑھی لکھی تھی، ہماری طرح جاہل تو نہیں تھی۔ آپ نے پڑھا نہیں، حالانکہ آپ کی اردو بہت اچھی ہے۔ بس تھوڑا بہت پڑھا ہے، باقی اردو تو بابی کی وجہ سے اچھی ہوگی۔ بابی اردو کی مس ہے نا، پشاور کالج میں اردو پڑھاتی ہیں، اور گھر میں بھی زیادہ تر اردو ہی بولتی ہیں۔ لیکن آپ نے پڑھا کیوں نہیں؟ پڑھتی کیسے؟ 8 سال کی تھی جب ماں مر گئی، ایک ہی بھائی تھا، مجھ سے بہت سال چھوٹا تھا، اس کو سنبھالتی رہی، پھر ذرا بڑی ہوئی تو اپنی شادی ہو گئی۔ پڑھتی کیسے؟ اب یہی دیکھیے، میرے شوہر کی پہلے ہی سے ایک بیوی موجود تھی، مگر پھر بھی میرے باپ نے رشتہ دے دیا کہ مرد تو مرد ہے، جب مذہب ان کو اجازت دیتا ہے تو ہم عورتیں روکنے والی کون ہوتی ہیں؟ یہ تو زیادتی ہے کہ آپ خود ہی 4 کی بات کریں۔ آپ نے خود ہی جب یہ سمجھ لیا ہے کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو پھر مرد کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ کے بارے میں سوچنے کی؟ ہے تو صحیح، پر باجی یہاں سمجھتا کون ہے؟ اور پھر کوئی دوسری شادی کو برا بھی تو نہیں سمجھتا۔ میرے شوہر بہت دولت مند تھے، پہلی بیوی ذرا بیمار ہوئی تو جھٹ میرے لیے رشتہ بھیج دیا، اور میرے باپ نے فوراً منظور کر لیا، حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے 30 سال بڑا تھا۔ ایک بیوی بھی پہلے سے تھی۔ دراصل یہاں دوسری تیسری شادی عام سی بات ہے۔ تمہارے ساتھ اس کا سلوک اچھا تھا کیونکہ تم دوسری بیوی تھی نا؟ میں نے پوچھا کہ عموماً مرد دوسری بیوی کے زیادہ ناز نخرے اٹھاتے ہیں، کیا پہلی کیا دوسری، ان کا سلوک تو سب کے ساتھ ایک سا ہی ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جو سلوک تھا وہی دوسری کے ساتھ تھا، بس وہ ذرا بیمار تھی، بچے بھی تھے اس کے یہاں۔ مجھے اس کی کہانی سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے میں نے پوچھا،
ہاں جی، بس ایک بیٹا تھا، میری شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی وہ مر گیا، تب مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ دکھ؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا راستہ صاف ہوا، اب تم اکیلی مالک تھی۔ میں نے کہا تو رقیہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، نہ جی، مجھے تو دکھ ہوا تھا کہ اس بڑے سارے گھر میں ایک وہی تو تھی میری دکھ درد کی ساتھی، کیونکہ مجھے تو خدا نے ابھی تک اولاد بھی نہ دی تھی، جبکہ اس کا بیٹا پشاور میں پڑھتا تھا۔ پھر شادی کے کوئی 8-10 سال بعد خدا نے مجھے بھی بیٹا دے دیا، لیکن ابھی وہ 12 سال کا تھا کہ اس کا باپ مر گیا، اور اس کے پہلے بیٹے نے جو اب بڑا ہو چکا تھا فوراً واپس آ کر ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ہمیں گھر سے نکال دیا۔ تمہیں کچھ نہیں ملا؟ دیا بھی کچھ نہیں اس کے بیٹے نے؟ میں نے پوچھا، اور رقیہ بولی، نہیں جی، کہتا ہے 1 پیسہ نہیں دوں گا، حالانکہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ شادی کے وقت لڑکے کو اپنے حصے کی زمین جائیداد اپنی بیوی کے نام کرنا ہوتی ہے۔ میرے شوہر نے بھی آدھی جائیداد نکاح نامے میں میرے نام کی تھی، پر کوئی بات مانتا ہی نہیں۔ رقیہ نے دکھی لہجے میں کہا، تم عدالت میں جا کر اپنا حصہ وصول کر سکتی ہو، یہ تو کوئی بھی خاص بات نہیں ہے۔ میں نے مشورہ دیا، ہمارے یہاں کی عورتیں عدالتوں میں نہیں جاتی، جرگہ بلا کر اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ عدالتوں میں تو آپ شہروں کے لوگ جاتے ہو۔ رقیہ نے اپنی مجبوری بتائی، تو تم بھی جرگہ بلا لو، آخر جائیداد پر تمہارا بھی حق ہے۔ میں نہیں بلا سکتی، نہ کوئی میرا وارث، نہ والی، ایسا کرے تو کون کرے؟ باپ چند ماہ پہلے مر گیا ہے، اور بھائی کہتا ہے مجھے تمہاری وجہ سے دشمنیاں نہیں مول لینی۔ اصل میں پہلے تو چھوٹی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کو جان سے مار دیا کرتے تھے، اب تعلیم کی وجہ سے سمجھدار ہو گئے ہیں، اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت ایسے نہیں ہوتی، اور پھر کسی کے لیے کون دشمنی لیتا ہے۔ خیر، میں یہ سب کچھ بھول گئی ہوں، مگر… وہ چپ ہو کر آنسو صاف کرنے لگی تو میں نے پوچھا، مگر کیا؟ باجی، دکھ والوں کے دکھ کبھی ختم نہیں ہوتے، ایک بار دکھ مل جائے، یہ دکھ ساری زندگی بندے کو گھیرے رکھتے ہیں، باہر نہیں نکلنے دیتے۔ وہ کہہ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی، کتنا سچ بول رہی تھی وہ۔ یہ دکھ آنے کا راستہ تو دیکھ لیتے ہیں، مگر جانے کا بھول جاتے ہیں۔ میں خود بھی تو پہلے بہت خوش تھی، دکھ سے ناآشنا، لیکن فیروز کی موت کے حوالے سے جو پہلا دکھ مجھے ملا تو وہ گیا نہیں، بلکہ وقفے وقفے سے دکھ ملتے رہے، کبھی ختم نہ ہونے کے لیے۔ اور اب تو موت کے بغیر ان سارے دکھوں سے نجات ناممکن تھی۔ میں سوچ رہی تھی اور رقیہ اپنی سنا رہی تھی۔ اب مجھے ہی دیکھیں، بہت چھوٹی تھی جب ماں مر گئی، پھر شادی ہوئی تو وہاں جہاں مرد پہلے ہی ایک بیوی کے ناز نخرے اٹھا چکا تھا، میں تو محض خانہ پوری اور ضرورت کے تحت لائی گئی تھی، اور پہلے تو خدا نے اولاد ہی نہ دی، اور جب اولاد دی تو شوہر چھین لیا، شوہر کے بعد ستیلے بیٹے نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا اور مجھے بائی کے گھر نوکر بنا دیا۔ بابی کے 3 بچوں کو میں سنبھالتی ہوں، سارے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہوں، مگر پھر بھی وہ بائی کی بے رخی کا سارا غصہ مجھ پر نکالتی ہے۔ وہ بہت پڑھی لکھی ہے، مگر جب بولنے پر آتی ہیں تو صرف عورت بن جاتی ہیں، اور بڑی ہونے کے باوجود میری یہ جرات نہیں ہوتی کہ جواب ہی دے سکوں، دوں بھی کیسے، کس کے بل پر، اور مان پر۔ خیر، ان سب دکھوں کو میں پھر بھی بھول جاتی، اگر یہ امید ہوتی کہ آج نہیں تو آنے والے کل میرے حالات سنور جائیں گے، لیکن مجھے تو کچھ بھی امید نہیں، شاید قسمت میں سکھ ہے ہی نہیں۔ وہ دکھی لہجے میں کہہ رہی تھی، ایسا نہیں کہتے آپا، آپ کا تو بیٹا بھی ہے، ایک دن آپ سب بھی خوشیاں دیکھیں گے۔ کیسے دیکھوں گی خوشیاں؟ ارے باجی، بیٹا ہے میرا، ہاں ایک ہی بیٹا ہے، اس نے بھی میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے، اس کی وجہ سے تو میں اور بھی دکھی ہوں۔ اگر وہ اچھا ہوتا تو رونا کس بات کا تھا؟ کیوں، کیا کرتا ہے وہ؟ کچھ نہیں کرتا، پہلے پڑھتا تھا، اب تو پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے، سارا دن پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، آوارہ پھرتا ہے اپنے جیسے دوستوں کے ساتھ۔ مجھے امید نہیں کبھی میں بھی خوشی دیکھوں گی۔ یہ لڑکا نہ ہوتا تو شاید میں اپنے حالات پر صبر کر لیتی، لیکن اب تو اور بھی مشکل ہے۔
کون سی کلاس میں ہے تمہارا بیٹا؟ میں نے پوچھا۔ 8ویں میں تھا جب اچانک اسکول چھوڑ کر آوارہ پھرنے لگا۔ بہت سمجھایا میں نے، مگر وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں، اپنی منمانی کرتا ہے۔ اب دیکھے نا، میری سوکن بیمار رہتی تھی، کبھی بیٹے پر پوری توجہ نہ دی، مگر پھر بھی اس کا بیٹا پڑھ لکھ گیا۔ میں تو خود بھی بہت توجہ دیتی، خود پڑھی لکھی نہیں ہوں، مگر بابی سے کہتی تھی اس کو گھر پر بھی ذرا پڑھا دیا کریں، مگر اس لڑکے کو نہ جانے کیا ہو گیا۔ وہ رونے لگی۔ رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، صحت برباد ہوتی ہے آپا۔ میں نے محبت سے اس دکھی عورت کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں کہاں روتی ہوں، فرصت ہی کہاں ملتی ہے مجھے رونے کی، اور پھر کسی سے کچھ کہتی بھی کب ہوں۔ یہ تو آج بس آپ کو پتہ نہیں کیوں بتا دیا، شاید اس لیے کہ آپ بھی میری جیسی قسمت لے کر پیدا ہوئی ہیں۔ رابعہ نے آپ کے بارے میں جب سے بتایا تھا، تب سے مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بڑی محبت سے کہہ رہی تھی، اگر یہ بات تھی تو آپ لاہور آ جائیں۔ اب کہ میں نے بھی مسکرا کر محبت سے کہا، میں کہاں جا سکتی ہوں باجی، یہ 3 بچے، ان کو میں ہی تو سنبھالتی ہوں۔ پھر بچی کے رونے پر وہ اٹھتے ہوئے بولی، اس کو بھوک لگ رہی ہے، ابھی دودھ پلا کر لاتی ہوں، اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھی تھی، بہت دکھی ہے بیچاری، پر کوئی اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو چلو غیر ہے، مگر اس کا بیٹا بہت ذہین تھا، اچھا بھلا پڑھتا تھا، پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، پڑھائی چھوڑ چھاڑ کر آوارہ پھرنے لگا ہے۔ ہاں، یہاں ہر ایک کوئی نہ کوئی دکھ اٹھائے پھر رہا ہے۔ میں نے اس کے دکھوں کا سوچ کر کہا، رابعہ، اچانک ذاکر بائی ادھر چلے آئے، فارغ ہو یا؟ بالکل فارغ ہوں، رابعہ نے کہا۔ میرا خیال تھا آج عائشہ کو کھنڈرات وغیرہ کی سیر کروائی جائے، اگر یہ جانا پسند کریں تو۔ اچانک پیچھے سے رابعہ کے دیور نے آتے ہوئے کہا، پھر مجھے سلام کیا اور حال پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کا جہاں جی چاہے لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، یعنی کہیں بھی لے جائیں۔ وہ مسکرایا تو ذاکر بائی نے گور کر اسے دیکھا اور وہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ اصل میں اس دن آپ نے کھنڈرات کا قصہ ذرا دلچسپی سے سنا تھا نا، اس لیے سوچا سیر کا پروگرام وہاں سے ہی شروع کیا جائے، کیا خیال ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا جبکہ رابعہ ذاکر بائی کو ایک طرف لے جا کر نہ جانے کیا بات کر رہی تھی، شاید رقیہ اور شاداب کی۔ بابی کل نہیں آئی، لگتا ہے کوئی لمبا پروگرام بن گیا ہے، کیونکہ دونوں بچوں کو ان کا نوکر آ کر لے گیا تھا۔ اور بچی کو کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا۔ بچی چھوٹی ہے، میرے بغیر رہتی ہی نہیں، ماں کا دودھ تک پیا نہیں، پیدا ہوتے ہی میں نے جو سنبھالنا شروع کیا تو اب تک سنبھال رہی ہوں، وہ مجھے ہی ماں سمجھتی ہے، رقیہ ہنس کر بتا رہی تھی۔ پھر ایک دم چونکتے ہوئے بولی، ارے وہ دیکھیں میرا بیٹا آیا ہے۔ باتیں کرتے کرتے وہ خوشی سے کھل پڑی تو میں نے سامنے دیکھا ایک دراز قد لڑکا جس کی عمر 16 سال کے قریب تھی، سیدھا ہماری طرف آ رہا تھا۔ میں غور سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس کا رنگ بہت صاف تھا، نقش تیکھے، اس کی آنکھوں کے پپوٹے سرخی مائل تھے۔ اس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا اور پاؤں میں پشاوری چپل، اور کاندھے سے بندوق لٹک رہی تھی۔ وہ ہمارے پاس آ کر رکا، پھر رقیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کو ادھر تلاش کر رہا تھا اور آپ یہاں بیٹھی ہیں، کبھی تو گھر پر مل جایا کریں۔ یہ مینا رو رہی تھی، اس لیے اس کو لے کر ادھر چلی آئی۔ رقیہ نے ممتا بھری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے رابعہ کے دیور کے جواب میں کہا، جیسے آپ کی مرضی، میں تو مہمان ہوں، لیکن ہم تو آپ کو مہمان نہیں سمجھتے، ہم تو خیر۔ وہ نہ جانے کیا کہتے کہتے چپ ہو گیا تھا۔ مہربانی ہے آپ کی، میں نے صرف یہی کہنے پر اکتفا کیا کہ وہ زیادہ ہی بے تکلف ہو رہا تھا۔ حالانکہ رابعہ کے بھی تو بھائی تھے، سب مجھے باجی کہہ کر مخاطب کرتے تھے، مگر وہ صرف آپ کہنے پر اکتفا کرتا تھا۔ وجہ نہ جانے کیا تھی۔ کھنڈرات ویسے ہی تھے جیسے ہوتے ہیں، ٹوٹی ہوئی گلیاں، مکانات، بازار، دیواریں۔ جہاں کبھی انسان بستے تھے وہاں اب گھاس پھوس
اور ویرانی ہے۔ میری اپنی زندگی بھی تو ان کھنڈرات کی مانند تھی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، بس میں تھی۔ میں سوچ رہی تھی، آپ تو دیکھنے کی بجائے سوچ میں پڑ گئی۔ رابعہ کے دیور نے کے کہنے پر میں چونک پڑی، پھر کھنڈرات دیکھتے ہوئے کہا، ان کھنڈرات کو دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے۔ کبھی یہ گھر، یہ جگہ، یہ شہر آباد ہوتے ہوں گے، ان میں ہنستے مسکراتے لوگ بستے ہوں گے، لیکن اب محض تماشا، نہ جانے کتنی صدیاں ابھی ان کو اسی حالت میں رہنا ہے۔ اپنی اپنی سوچ ہے، میرے خیال میں تو یہ قابل فخر ہے جو ہمیں یہ اس حالت میں ملتے ہیں، یعنی ملے تھے، اور اب ہماری توجہ سے ان کی یہ بچی ہوئی نشانیاں آخر تک موجود رہیں گی۔ بات صرف توجہ کی ہے۔ ہر پرانی چیز کو نئی شکل دے کر سنوارا جا سکتا ہے۔ پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ کر بھی انجان بن گئی کہ مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر رابعہ کا یہ تیور مجھ میں زیادہ ہی دلچسپی لے رہا تھا، اور مجھے یہ سب بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ اگلے روز میں رقیہ کے پاس بیٹھی تھی اور وہ بتا رہی تھی، جیسے پوچھنا چاہتی ہو کیسا ہے میرا بیٹا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی ناراضگی مامی خود نہیں سنبھال سکتی، اپنی اولاد کو تو پیدا کیوں کی؟ تم کیا نوکر ہو ان کی؟ ممی خود نہیں سنبھال سکتی اپنی اولاد کو تو پیدا کیوں کی؟ تم کیا نوکر ہو ان کی؟ وہ غصیلے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے جو سرخی مائل تھے اس وقت غصے کی وجہ سے اور بھی زیادہ سرخ ہو رہے تھے۔ تم کیسے راستہ بھول پڑے؟ شادی میں تو آئے نہیں، رقیہ نے بھی غصے سے کہا۔ مہندی والی رات آیا تھا، پھر وقت نہ ملا۔ وہ ماتھے پہ بال ڈالے ناگواری سے کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا کہیں نوکری کر لی ہے؟ رقیہ کے لہجے میں طنز بڑا تھا۔ ماں، مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کرو، کتنی بار کہا ہے میں نے آپ سے؟ وہ غصے سے بولا۔ نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ میرا باپ یہ زمینیں اور باغات کس کے لیے چھوڑ کر گیا ہے؟ یہ صرف حمال خان کے لیے تو نہیں ہے، میرے بھی ہیں، ان پر میرا بھی حق ہے۔ دیکھ رہی ہیں آپ، رقیہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ مجھے دوسروں کی نوکری کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، لیکن خود آپ ہی اس کو ذرا سمجھائیں۔ دوسروں کی نوکری تو میں تب ہی چھوڑ سکتی ہوں جب اس کو میرا کچھ خیال ہو، جب یہ میرے لیے کچھ سوچے، میرے دکھ کا خیال کرے۔ میں کب خوشی سے یہ کرتی ہوں؟ مجبوری سے سب کرتی ہوں نا۔ میں نے دکھ سے سوچا، میں بیٹے کے مر جانے سے دکھی ہوں، اور یہ زندہ بیٹا پا کر بھی دکھی ہے۔ پھر میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا، کچھ سوچا اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ مجھے جواب دینے کی بجائے ماں کی طرف دیکھنے لگا تو رقیہ نے تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ باجی عائشہ ہیں، لاہور سے آئی ہیں رابعہ کے ساتھ۔ جواب میں اس نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے تو میں نے پھر پوچھا، تم نے بتایا نہیں، کیا نام ہے تمہارا؟ شاداب خان آفریدی۔ اس نے ماں کے گود میں پڑی ہوئی مینا کو دیکھ کر جواب دیا۔ شاداب، بہت پیارا نام ہے، میں نے تعریف کی۔ شاداب نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر ماں کو دیکھنے لگا تو میں نے کہا، بیٹھو شاداب۔ میں نے اپنے سامنے پڑے موڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اصل میں جب سے میں درس و تدریس کے شعبے سے مکمل طور پر وابستہ ہوئی تھی، تب سے میں نے مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھایا تھا، جس کی وجہ سے میں بچوں کی نفسیات سے بہت حد تک آگاہ تھی۔ میں جانتی تھی بچوں کو کس طرح سمجھانا چاہیے۔ محض رقیہ کے دکھ کو دیکھتے ہوئے میں نے شاداب کو سمجھانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن شاداب مجھ سے بے پرواہ اب بھی اسی طرح کھڑا تھا۔ ارے تم ابھی تک کھڑے ہو، بیٹھو نا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بٹھایا تو وہ حیران سا مجھے دیکھنے لگا، پھر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ جب باجی کہہ رہی ہیں تو بیٹھ جاؤ، رقیہ نے گھور کر کہا۔ جواب میں شاداب نے کچھ نہ کہا، تاہم وہ بیٹھ گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ بندوق اب بھی اس کے کاندھے سے لٹک رہی تھی اور وہ بیٹھا زمین کو گھور رہا تھا۔ کیا کرتے ہو شاداب؟ میں نے بے تکلفی سے بات شروع کی۔ کچھ نہیں، اس نے اکھڑ لہجے میں جواب دیا۔ پڑھتے نہیں ہو؟
میں نے یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اسکول چھوڑ چکا ہے پوچھا۔ نہیں، شاداب نے کراہت لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ دل نہیں چاہتا، شاداب نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ ہر بات کا جواب سخت لہجے میں دے رہا تھا۔ پڑھتا تھا پہلے، پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ اسکول چھوڑ دیا۔ رقیہ ایک بار پھر بتانا ضروری سمجھا تھا۔ کیوں؟ شاداب پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے اس کی لاپرواہی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ پڑھائی میں کیا رکھا ہے؟ وہ بدتمیزی سے زور سے زمین پر پاؤں مارتے ہوئے بولا۔ وہ دانستہ مجھے دیکھنے سے احتراز کر رہا تھا۔ پڑھائی بہت اچھی چیز ہے، میں نے سمجھانے کی کوشش کی، بالکل استاد کے انداز میں، مگر اس پر شاید کوئی چیز اثر ہی نہ کرتی تھی۔ ہوگی، اس نے پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تمہیں اسکول نہیں چھوڑنا چاہیے تھا شاداب، کم از کم میٹرک تو کر لیتے۔ میں نے پھر کہا۔ کیوں؟ اس نے ماتھے پر پڑی شکنوں میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ پڑھائی اچھی چیز ہے۔ میری سمجھ میں نہ آیا اب اور کیا کہوں اس بدتمیز سے۔ میں نے کہا نا، پڑھائی میں کیا رکھا ہے؟ میں نے بہت سارے پڑھے لکھے دیکھے ہیں، وہ طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، جو ڈگریاں ہاتھوں میں لیے برسوں سے نوکریاں تلاش کر رہے ہیں، جبکہ سارے پڑھنے لکھنے کے باوجود باہر کے ملکوں میں مکینک، ویلڈنگ، رنگ سازی اور نہ جانے کیسی کیسی مزدوری کر رہے ہیں۔ پڑھائی نے ان کو کیا دیا ہے جو مجھے دے گی؟ پھر خواہ اسکول جا کر وقت ضائع کرنے کا فائدہ؟ وہ زہر اگلتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یہ 4 سدہ تعلیم میں پشاور سے دوسرے نمبر پر ہے، لیکن یہاں کے بہت سارے مردوں کو پڑھنے کے باوجود باہر جا کر یہ کام کرنا پڑ رہے ہیں۔ پڑھائی کا جب کوئی فائدہ ہی نہیں تو پھر کیا ضرورت ہے دماغ پر بوجھ ڈالنے کی؟ دیکھا باجی آپ نے، یہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے، جبکہ اس کا بھائی پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے ساری زمینوں پر قابض ہو گیا۔ اب میں 2 وقت کی روٹی کے لیے بھائی کے گھر نوکری کرتی ہوں۔ اگر یہ پڑھ لکھ جاتا تو کم از کم حماد خان سے اپنا حصہ تو لے ہی سکتا تھا۔ ہم عزت کے ساتھ اپنے گھر میں تو رہ سکتے تھے، یوں تو اسے بھیک بھی نہیں ملے گی۔ اپنا حق لینا تو دور کی بات ہے۔ رقیہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ ماں، میرا حصہ وہ نہیں کھا سکتا، اپنا حصہ وصول کرنے کی طاقت ہے مجھ میں۔ وہ مارے غصے کے کھڑا ہو گیا۔ کیا سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ بزدل نہیں ہوں۔ حصے پڑھنے لکھنے سے نہیں ملتے، طاقت استعمال کرنے سے ملتے ہیں، اور یہ طاقت ہے میرے پاس۔ وہ بندوق پر ہاتھ مارتے ہوئے غرایا۔ اپنا حصہ تو میں ضرور وصول کروں گا، ہاں اس کے لیے مجھے حماد خان کی نسل ہی کیوں نہ ختم کرنی پڑے، اور مجھے لگتا ہے اس کی نسل ختم کیے بغیر یہ حصہ مجھے ملے گا بھی نہیں۔ لگتا ہے حماد خان کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے، ورنہ وہ اتنا نہ اکڑتا۔ خیر کب تک؟ بلاخر اسے میرے نشانے پر آنا ہی ہے، اور وہی دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اب تک تو آدمیوں سے بڑی جیپ لے کر آتا جاتا ہے، لیکن کب تک؟ کبھی تو میرے ہاتھ لگے گا، کر لے جب تک عیش۔ بزدل سمجھ لیا مجھے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر چلا گیا اور رقیہ رونے لگی۔ کیا ہوا اس کو؟ رابعہ اور اس کے گھر والے بھی ہمارے قریب بیٹھ گئے۔ رقیہ روتی آنکھوں سے اٹھ گئی، شاید وہ شاداب کے پیچھے گئی تھی، جبکہ رابعہ اور اس کے گھر والے پشتوں میں باتیں کرنے لگے۔ اچانک رابعہ چونکی، پھر مسکرا کر کہا، ارے آپ کی موجودگی کو بھول کر ہم پشتو بولنے لگے۔ دراصل امی کہہ رہی ہیں یہ شاداب بہت بگڑ گیا، سارا وقت عمر زئی میں اپنے دوست کے ساتھ اس کی زمینوں پر رہتا ہے۔ اس کا دوست بھی بہت بگڑا ہوا لڑکا ہے، ذرا ذرا سی بات پر وہ آدمیوں کو اغوا کر لیتا ہے۔ اب شاداب بھی اس کے ساتھ مل گیا۔ شاداب کے ماموں اس کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ میں نے رقیہ کے دکھ کا خیال کرتے ہوئے کہا۔ وہ کیا سمجھائیں گے؟ کچھ ان کا رویہ بھی ایسا تھا کہ شاداب نے ان کا گھر بھی چھوڑ دیا، اب تو رہتا بھی وہی عمر زئی میں ہے، اپنے دوست کی زمینوں پر۔ سارا دن اسلحہ لے کر ساتھ کے ساتھ جیپ میں گھومتا ہے۔ لگتا ہے رقیہ آپا کی قسمت میں خوشی ہے ہی نہیں۔ کہہ کر میں زرتاشا سے کھیلنے لگی کہ اچانک رابعہ کا دیور چلا آیا۔ پہلے سلام کیا، پھر پوچھا، بھائی کہتے ہیں ادھر آنے کا پروگرام بنا ہے یا نہیں؟ اصل میں کل ذاکر بھائی جان بھائی کے ساتھ ہی اپنے ماں باپ کے گھر چلے گئے تھے۔ آذر
बस आज का दिन, कल आऊंगी, बल्कि तुम आकर ले जाना। राबिया ने कहा तो उसका देवर अजहर खान फौरी तौर पर उठकर चला गया। जाते जाते उसने मुझसे बतौर खास कहा था, शाम को तैयार रहिएगा, वार्षिक डैम चलने का प्रोग्राम है। और मेरा जवाब सुने बगैर चला गया था, जबकि मैं तो इस लड़के शादाब के बारे में सोच रही थी। अभी इसकी उम्र ही क्या थी, 16 बरस, और वो कत्लो गारत की बातें कर रहा था। मुझे कदीर याद आ गया। वो महज जमीनों की वजह से मारा गया था। उसके भाई भी महज सारी जमीनों पर काबज होने के लिए कदीर को राह से हटाना चाहते थे और आखिर खुद भी न रहे। अब हमाद खान था शादाब का भाई, जिसने सिर्फ बड़ा और पढ़ा लिखा होने की वजह से हर चीज पर कब्जा कर लिया था और अपने हिस्से, अपने हक के लिए शादाब उसकी नस्ल तक खत्म करने को तैयार था। और उसको खत्म करने के बाद क्या वो खुद जिंदा रहता? कभी नहीं। ये जमीन हमेशा इंसानी खून की प्यासी रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने दिल में सोचा। मैं कोशिश करूंगी एक और कदीर कत्ल ना हो, कत्ल और गारतगरी का ये सिलसिला खत्म हो जाए, मगर कैसे? मैं सोचने लगी। अगले रोज दोपहर के खाने से फारिग हुए तो मालूम हुआ रुकैया की तबीयत ठीक नहीं। तो राबिया ने मुझसे कहा, आइए जरा देख आए, ये शादाब तो लगता है माँ की जान लेकर छोड़ेगा। और मैं उसके साथ चली आई। सर्दियों की चमकीली धूप में सेहन में चारपाई पर बिस्तर लगाए रुकैया लेटी थी। पास ही शादाब खड़ा मीना को हवा में उछाल रहा था। साथ साथ वो माँ से बातें भी करता जा रहा था। हमें देखकर वो चौंका। फिर रुकैया के कहने पर मीना को उसे पकड़ाकर अंदर से 2 कुर्सियां उठा लाया। फिर बंदूक जो उसने दरख्त के साथ लगा रखी थी उठाते हुए बोला, माँ चलता हूँ मैं, अब शाम को आऊंगा। शादाब तुम्हारी माँ बीमार है, कुछ तो ख्याल करो। राबिया ने गुस्से से कहा, ख्याल करके ही यहाँ आया था, अब आप आ गई हैं तो मैं चलता हूँ। उसने पहली बार नर्म लहजे में कहा, नौकरी पर तो नहीं जा रहे जो जाना बहुत जरूरी है? राबिया ने फिर गुस्से से कहा, अरे नौकरी तो पढ़े लिखे लोगों को नहीं मिलती, मुझे क्या मिलेगी? और फिर नौकरी की जरूरत भी क्या है? ये जमीन, बागात, जायदाद, ये सब हमाद खान के ही तो नहीं है, मेरे भी हैं। बस थोड़ा वक्त रह गया है उसके ऐश करने में। दोनों आपस में गुफ्तगू में लगे हुए थे जब मैं रुकैया का हाल चाल पूछ रही थी। जवाब में रोते हुए कह रही थी, बस जी, जब ये हमाद को खत्म करने की बात करता है तब मेरी हालत ऐसी हो जाती है। अगर हमाद ना रहा तो फिर ये भी नहीं रहेगा, और जब ये ना रहा तो मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी? अच्छा है या बुरा, मेरी जिंदगी का यही सहारा है। हिस्सा मिले ना मिले, ये तो मेरे पास रहे। मैं बेटे को खोना नहीं चाहती, मगर ये अपनी जिद नहीं छोड़ता। मैंने पलट कर देखा, शादाब खड़ा अब भी राबिया से बात कर रहा था। राबिया उसे समझा रही थी। यही वजह है शादाब का माथा शिकन आलूद हो रहा था। वो राबिया की बातों के जवाब में सिर्फ हूं हाँ कर रहा था। इतने में राबिया की माँ उसे बुलाने आई। कुछ मेहमान आए हुए थे। उसने रुकैया का हाल पूछने के बाद मुझे देखा तो मुझे कुछ कहने से पहले ही रुकैया ने कहा, बाजी को अभी इधर ही रहने दे, आज पहली बार आई है और अभी कुछ खाया पिया भी नहीं, सूखे मुंह कैसे जाने दूं? ये सुनकर राबिया चली गई। रुकैया चाय बनाने के लिए उठने लगी तो मैंने रोक दिया। रहने दे आपा, आपकी तबीयत ठीक नहीं। रहने दे आपा, आपकी तबीयत ठीक नहीं। और फिर अभी थोड़ी देर खाने के बाद मैंने चाय पी थी। रुकैया मेरी बात मान गई। फिर शादाब को देखते हुए कहने लगी, बाजी आप ही जरा इसको समझाएं, आप पढ़ी लिखी हैं, हो सकता है आपकी बात मान जाए। मैंने रुकैया के दुखी चेहरे को देखा। फिर शादाब को देखते हुए तहकुमाना लहजे में कहा, यहाँ आओ शादाब। आपने मेरे लहजे पर चौंक कर मुझे देखा। फिर बजाय कुर्सी पर बैठने के जो भी राबिया खाली करके गई थी, माँ के बिस्तर पर ही बैठ गया। देखो शादाब, ये जो तुम हर वक्त हमाद को खत्म करने की बातें करते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो खत्म हो गया तो तुम जिंदा रहोगे? मैंने बात का आगाज करते हुए कहा, हाँ जिंदा रहूंगा, उसे मैं इलाका गैर में चला जाऊंगा। और अगर ना रहा तो क्या परवाह, हमाद खान भी तो अकेला सब कुछ हड़प ना कर सकेगा। मैं तो एक अकेला हूँ, मगर उसका तो बेटा भी बाप के साथ अपनी जान से जाएगा।
میں حماد خان کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے جواد خان کو بھی گولی سے اڑا دوں گا، وہ خونی لہجے میں بولا۔ مگر ان سب باتوں کا فائدہ؟ میں نے پوچھا۔ نقصان بھی کوئی نہیں، اس نے ڈٹائی سے کہا۔ نقصان کا اندازہ تمہیں نہیں، تمہاری ماں کو ہے۔ حماد کو مارنے کے بعد تم بھی مارے جاؤ گے، ایسے میں تمہاری ماں کیا کرے گی، یہ بھی کبھی سوچا ہے؟ وہ بیٹھا چپ رہا تو میں نے پھر کہا، ہر چیز کو جائز طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ پہلے اپنی تعلیم مکمل کرو، پھر قانون کے ذریعے اپنا حصہ وصول کرو؟ آخر یہ عدالتیں کس لیے ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، مجھے نہیں پڑھنا، نفرت ہے مجھے پڑھائی سے، وہ جلا کر بولا۔ اس لیے نفرت ہے نا کہ نوکری نہیں ملتی، مگر تم فوج میں تو جا سکتے ہو، وہاں پر تو کمیشن حاصل کر سکتے ہو، نوکری کے ساتھ ساتھ وطن کی خدمت بھی کر سکتے ہو، محنت سے ایک اچھے مقام اور عہدے پر پہنچ سکتے ہو۔ شاداب نے حیران ہو کر مجھے دیکھا تو میں نے کہا، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ میں فوج میں جا سکتا ہوں، مگر ان باتوں سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ وہ حیران سا مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہت کچھ حاصل ہوگا، میں نے قدیر کا سوچتے ہوئے کہا۔ یہ ضروری نہیں کہ میں تمہیں بھی بتاؤں کہ مجھے کیا حاصل ہوگا، اور پھر ویسے بھی کسی کے ساتھ بھی کچھ نہ بھی حاصل ہو، مگر تمہاری ماں تمہارے سدھر جانے کے باعث اچھی زندگی گزارے گی تو مجھے بھی بہت خوشی ہوگی، میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ماں سے میں کہتا ہوں بائی کی نوکری نہ کرے، یہ بھی میرے ساتھ وہاں رہ سکتی ہے جہاں میں رہتا ہوں، وہ میری بات کاٹ کر بولا۔ اور اب تو وہ صرف بائی کی نوکری کرتی ہے، پھر باہر دوسرے لوگوں کی بھی کرنی پڑے گی، کچھ خیال ہے تمہیں کہ تم؟ مگر اس نے میری بات کاٹ دی۔ سوچ سمجھ کر بولیں، شاداب نے بگڑ کر کہا۔ شاداب خان کی ماں، سمجھیں آپ، ان کی سب عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ دوسروں کا کام، وہ سخت غصے کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ اگر ماں کا اتنا خیال ہے تو پہلے پڑھو کہ تمہاری ماں تمہاری تعلیم دیکھنا چاہتی ہے، تمہیں اگر ماں کا خیال نہیں تو دوسرے کسی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں، تمہاری ماں بہت دکھی ہے، بچپن سے لے کر اب تک دکھ ہی دیکھتی آئی ہے، تم اس کے دکھوں میں مزید اضافہ نہ کرو، پڑھائی پر توجہ دو، بعد میں جو چیز چاہے کرنا، لیکن پہلے پڑھ لو۔ بولو، پڑھو گے نا؟ میں نے بات ختم کرتے ہوئے پوچھا۔ دیکھا جائے گا، شاداب نے جیسے میری باتوں سے اکتا کر کہا، اور بندوق کاندھے پر ڈالتے ہوئے بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا، اور رقیہ نے میری طرف مشکور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی باتیں تو بڑے تحمل سے سنی ہیں شاداب نے، ورنہ کوئی اور بات کرے تو کاٹنے کو دوڑتا ہے، اتنی بدتمیزی سے جواب دیتا ہے کہ دوسرا انسان ایک کے بعد دوسری بات کرنے کی جرات ہی نہیں کرتا، مگر آپ سے تو زیادہ بدتمیزی نہیں کی۔ ہاں، میں نے تو تمہاری وجہ سے پوری کوشش کی ہے اسے سمجھانے کی، اور پھر ویسے بھی نوجوان نسل کو سمجھانا ہمارا فرض ہے، وہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ میں نے دل ہی دل میں قدیر کو یاد کرتے ہوئے کہا، جو مجھے کبھی بھولتا ہی نہیں تھا، حالانکہ میں یاس کو بھول چکی تھی اور شاید فیروز کو بھی، لیکن قدیر، کتنا بڑا حوصلہ تھا اس کا، محض دوست کے باپ کا دکھ کم کرنے کے لیے پھانسی پر چڑھ گیا، اور دوست کا بے حس باپ بیٹے کی دوستی کا خیال کر کے بھی اسے معاف نہ کر سکا، حالانکہ وہ بے گناہ تھا۔ ہم دونوں باتوں میں مصروف تھی کہ رقیہ کی بابی بھی دونوں بچوں کے ساتھ آ گئی، باتوں میں شامل ہو گئی، لیکن اب ہمارا موضوع بدل گیا تھا۔ وہ بڑی محبت سے مجھ سے باتیں کر رہی تھی، اور رقیہ بخار کے باوجود مینا کے رونے پر اٹھ کر دودھ بنانے چلی گئی تھی۔ پھر رابعہ مجھے بلانے آئی تو میں بھی اجازت لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شام کو رابعہ کا دیور آذر ہمیں لینے آ گیا تھا، اور ہم